बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। एक और अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर में हुआ। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कराची में, कोयटा में, पेशावर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के अहलकारों के अलावा पाकिस्तान के आम बेगुनाह मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया गया। और आज जो लाहौर में वाक़या हुआ है उसमें ख़ास तौर पर पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया गया। और इस वाक़े की जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। इस वक्त जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो आलमी ताकतें हैं वो अपना दबाव बढ़ा रही हैं, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर ये जो एक नई लहर है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। कहीं एक सिक्योरिटी लैप्स है और इस सूरत हाल में क्या पनामा केस में उलझी हुई हुकूमत और अपोजिशन को क्या इस एक मसले पे, सिक्योरिटी के इस इंतहाई अहम मसले पे एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात। मुशर्रफ ज़ैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मरूफ तज्ज़िया नगार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दफ़ाई तज्ज़ियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा हम अपडेट ले लें लाहौर से अपने नुमाइंदे अहमद फराज से, जो कि इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं जहाँ पे कि ये धमाका हुआ आज दोपहर को। अस्सलाम वालेकुम अहमद फराज साहब। जी अहमद फराज साहब, आपको आवाज आ रही है? अहमद फराज साहब से हमारा राब्ता नहीं हुआ। अमजद शुएब साहब, आप ये जो इस पे कुछ हमें बताएंगे। अभी थोड़े दिन पहले कोयटा में भी पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया, कराची में पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया, आज शाम को भी कराची में पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट हैं, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सॉफ्ट टारगेट जो हम अमूमन पब्लिक बेचारे जो खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, अगर उनका करें तो उनका बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हों तो पब्लिक के मोराल पे इम्पैक्ट तो पड़ता है। लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई कैजुअल्टीज होती हैं तो उसका न सिर्फ पब्लिक के मोराल पे असर पड़ता है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल पे भी असर पड़ता है। और उसमें एक फियर फैक्टर जो है वो प्रिवेल करना शुरू करता है। अब वो जब बाहर निकलेंगे, कहीं आपने उनको टास्क दिया है कि आपने पेट्रोलिंग करनी है, कहीं जाके किसी एरिया की मॉनिटरिंग करनी है। अभी जैसे यहाँ पे लाहौर में कोई प्रोटेस्ट जारी थी जहाँ पे ये लोग उसको कवर कर रहे थे, तो वो क्या कवर करेंगे जब अपनी जान की ही प्रॉब्लम बनी हो, फिक्र हो उसको। तो लिहाजा इसमें डबल ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक में भी और जो पब्लिक को प्रोटेक्शन देने वाले हैं उनमें भी एक ऐसा फियर जनरेट किया जाए जिससे उनमें मायूसी हो, डिस्पोडेंसी हो, या कम से कम वो अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़ जाएं बजाय इसके कि दूसरों की जान बचाएं। तो उससे डेफिनेटली जो जितनी भी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की हैं आज आपने एक देखी, उसमें आगे बढ़ाने में आसानी हो जाती है क्योंकि आपको नजर आता है कि डिमोरलाइज हुई पुलिस शायद उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रही। अब चीज़ ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे बढ़ने के खदशात हैं। ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है पर्टिकुलरली हमारे अपने खित्ते के लिए, उसमें एक नेक्सस नज़र आ रहा है जहाँ अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान ये मिल के काम कर रहे हैं। और उसमें फैक्टर्स बहुत सारे कि आपका सी पैक भी टारगेट है, आपके और भी मसाइल हैं। जितने इल्ज़ामात आजकल लगाए जा रहे हैं वो बेमानी नहीं है, किसी मकसद से हैं। और वो इल्ज़ामात जितने आपके ऊपर लग रहे हैं वो सच्चे भी नहीं हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। सच्चाई मसलन ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से खबर आती रही है कि बाज़ जो हमारी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुला चंदा इकट्ठा कर रही हैं यहाँ पे, उनके लिए उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रही है। वो अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में उन्होंने जारी रखी हुई हैं। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो अंदर हमारी अपनी सफ़ों में जो सिंपथाइजर्स होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं, वो लोग अगर खामोशी से ये काम करते रहें तो फिर तो आपको ये काउंटर करने में बड़ी मुश्किल होगी, कभी भी आप दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं अपने सामने तो हमें बड़ा कंटिन्यूसली उसको एक ही तरीके से उसको रखना होगा। ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको किसी वक्त पे छोड़ दें। आज मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरह के हालात हैं, इसमें दहशतगर्दों को मौका मिलेगा अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने का। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है कि साहब से बात करें। अहमद फराज साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अहमद फराज साहब, ये बताएं कि ये जिस जगह पे आज ये वाकया हुआ है, पुरानी सब्जी मंडी, ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह से कितनी दूर है जगह?
جی بالکل جی، یہ تقریباً کوئی 100 میٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی کہ یہ جہاں یہ سبزی منڈی قائم ہے ان کا اس کے عقب میں اگر دیکھا جائے تو جہاں پرائم منسٹر صاحب کی رہائش گاہیں ہوتی تھیں، اب تو رہائش گاہیں ان کی نہیں ہیں، لیکن ان کا 180H جو مالٹن جو ان کا آفس ہے، ان کا جو کیمپ آفس ہے وہ بھی یہاں پہ قائم ہے، اور یہاں اس کے بالکل 100 میٹر کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور میر صاحب میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آپریشن تھا یہ پرسوں رات 12 بجے سے چل رہا ہے، اور کیونکہ یہاں پر جو دکاندار تھے، یہ پرانی سبزی منڈی تھی، یہ لوگ گورنمنٹ سے پیسے لے چکے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد قبضہ بھی کیا ہوا تھا اور ان کو متبادل دکانیں بھی دی گئی تھی، اور ان کی جو انہوں نے کہا تھا جو جاتے تھے وہی ان کو ریٹ پہ ان کو پیسے دیے گئے تھے، اور اس کے باوجود یہ یہاں پر اب احتجاج کر رہے تھے۔ ان کو نمٹنے کے لیے جو تھا پولیس کی نفری منگائی گئی تھی، اور پرسوں تو 400-500 سے زائد اہلکار موجود تھے، لیکن جو یہ ٹائم بڑھا تھا اہلکار کم ہو رہے تھے، اور آج بھی صبح سے تقریباً 200-250 اہلکار یہاں موجود تھے اور یہاں پہ آپریشن ہو رہا تھا۔ یوں یہ جب آپریشن یہ جب شروع ہوا آج صبح پھر تو جوان جو تھے وہ کچھ ریسٹ کے لیے سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، فیروز پور روڈ کے اوپر ہی فٹ پاتھ پر، اور وہیں پر جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے سوسائڈ بمبر جو ہے وہ وہاں پر آیا اور اس نے خود کو بلو کیا، جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہے وہ 9 جوان شہید ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہیں، یعنی کہ اس واقعے میں تقریباً 29 جو ہے اب تک ہلاک ہیں اور کچھ زخمی ہیں، 57 زخمی ہیں۔ اور اب بم ڈسپوزل کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں 5 کلو سے زائد جو ہے وہ بارود استعمال کیا گیا ہے، خود کش جیکٹ جو تھی اور جو خود کش حملہ آور تھا اس کے اعضاء کو بھی جو ہے وہ فورنزک ٹیم جو ہے انہوں نے اپنے تحویل میں لیا، جو اس کے اعضاء تھے، اس کا سر، بال اور خاص طور اچھا احمد فراز صاحب، یہ اس واقعے سے پہلے لاہور میں بہت سے سرچ آپریشنز ہو رہے تھے، تو وہ سرچ آپریشن میں بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے اور بھی پنجاب کے علاقوں میں لوگ پکڑے جا رہے تھے، تو اس کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ اطلاع بھی تھی کہ لاہور میں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے، تو اس کو روکا کیوں نہیں جا سکا؟ بالکل درست فرمایا، بالکل تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا، کچھ دن پہلے تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا، اور یہ لاہور میں اس سال کا یہ چوتھا دھماکہ ہے۔ 3 جو دھماکے ہیں وہ سیکورٹی فورسز پہ کیے گئے ہیں، ایک لاہور میں کیا گیا تھا جس میں آپ کو یاد ہے کیپٹن مبین شہید ہوئے تھے، زاہد گوندل SSP شہید ہوئے تھے، پھر اس کے بعد بیٹیاں روڈ پہ پاک فوج پر مردم شماری کا جو حملہ تھا، سینسس کے حملے پہ ہوا، اور آج پھر یہ تیسرے کو ٹارگٹ کیا گیا، تو تھریٹ الرٹ تو جاری ہے، لیکن اس کے بعد جو سرچ آپریشن ان کا ایک وہ روٹین کا جو سرچ آپریشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس میں صرف چیکنگ کی جاتی ہے، شناختی کارڈ دیکھے جاتے ہیں، ایسا کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہوٹلوں میں یا گھروں میں یا کوئی فارم ہاؤسز ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے وہاں پہ اندر جا کے سرچ کی جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو سرچنگ آپریشن تو کیے جاتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے، بڑا مشہور علاقہ ہے فیروز پور روڈ، اور یہاں پہ اکثر جو ہے جو آبادیاں ہیں یہاں پر پرانی آبادیاں ہیں وہاں پر سرچ آپریشن بھی کیے جائے، لیکن کوئی خاطر خواہ کوئی اس کے نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ آج تک سرچ آپریشن میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ٹیررسٹ تنظیم یا کوئی ٹیررسٹ تنظیم کا کوئی بارودی مواد یا کوئی ایسی کوئی چیز پکڑی گئی ہوتے ضرور ہے لیکن کوئی ایسی کامیابی نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ احمد فراز صاحب۔ مشرف زیدی ذمہ داری قبول کر لیا ایک تنظیم نے، اور اس تنظیم نے جس مبینہ سوسائڈ بمبر کا نام اور تصویر جاری کی ہے، میں اس کا نام لوں گا، اس کے نام کے ساتھ ایک علاقے کا نام بھی شاید جان بوجھ کے لگایا گیا ہے تاکہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لاہور میں کچھ ان کے ساتھ رد عمل کا مظاہرہ کریں۔ تو مجھے اس میں بہت انٹریگ لگ رہی ہے، سازش لگ رہی ہے کہ فوری طور پہ سوسائڈ بمبر جو ہے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے، اس کا نام بھی جاری کیا گیا، نام کے ساتھ ایک لفظ لگایا گیا جس سے اس کا پورا جو علاقہ ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والی جو ایک قوم ہے اس کے لیے لاہور میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان میں لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف پاکستان کے اندر یہ دھماکے ہو رہے ہیں، کوئٹہ، کراچی، پشاور اور اب لاہور، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ آپ امریکہ سے حال ہی میں تشریف لائے ہیں، کیا وہاں پہ سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں؟ ایک طرف امریکہ کے الزام تراشیاں ہیں، دوسری طرف پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ میر صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے پچھلے چند سالوں سے، کئی سالوں سے امریکہ میں بہت سارے لوگ چھریاں جو ہیں وہ تیز کر رہے ہیں، پاکستان کا نام ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اور چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں۔ چھریاں تیز کرنے کا جو سب سے اہم ترین مقصد ہے یا اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بذات خود امریکہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی پاور ہے، ایک بڑی ریاست ہے، لیکن ایک مکمل طور پر شکست انہوں نے کھائی ہے افغانستان میں، اور وہ ایسی شکست ہے جس میں وہ نہ شکست مان سکتے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی کہ وہ شکست ہے۔ وہ کئی سالوں سے بالکل بے بس پھر رہے ہیں افغانستان میں کہ کسی طرح وہاں سے وہ اپنا بری ذمہ ہو کے وہ ادھر سے نکلیں۔
اس کے لیے سب سے بہترین جو آلہ انہوں نے نکالا ہے, جو ترکیب نکالی, وہ یہ کہ کسی طرح یہ پورے کے پورے کا جو ذمہ ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا جائے. کئی ذمہ دار شخصیات ہیں امریکن سسٹم میں جنہوں نے کئی سالوں سے اس چیز کو ریزسٹ کیا ہے, کیونکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے, ایون ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں میں, ان کے گرد جو لوگ ہیں, وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس آدمی کو شاید زیادہ جلدی بنایا جا سکتا ہے, مانی ان کو اپنے ویوز سے ملایا جا سکتا ہے. تو جتنی بھی لابیز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی رہی ہیں یا جو چاہتی ہیں کہ اس کا ذمہ جو ہے پاکستان پہ لگے, اب وہ ڈبل سپیڈ پہ محنت انہوں نے شروع کر دی ہے. افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی کارکردگی سفارت کاری کے لحاظ سے یا ایون ادھر اسلام آباد میں جو فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں ایون بات کرنے کی حد تک جو ہے وہ اتنی کلیئر نہیں رہی ہے. اسی لیے ایسا دیگر دفعہ, بلکہ پچھلی دفعہ آپ سے جب ملاقات ہوئی اسی سیٹ پر, تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ صبح سرتاج صاحب سینٹ کو ایک بیانیہ پیش کرتے ہیں, شام کو فورن آفس کے اسپوکس پرسن کو وضاحت جو ہے وہ بیان کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو امریکہ میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کسی طرح پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. اس میں اور بہت سارے ممالک بھی شامل ہیں, خاص طور پہ ہندوستان اور اس کی وہ جو چاہتا ہے اس ریجن میں. لیکن اس میں سب سے بڑی ذمہ داری الٹیمیٹلی اگر پاکستان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے, اور ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں, ہم ایک جمہوریت ہیں, پوری اسلامی دنیا ہمیں دیکھ کے رش کرتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, ان کی جمہوریت, ان کے ہاں آزادی رائے کتنی زیادہ ہے کہ حامد میر جیسے جرنلسٹ یہاں پر جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو نوازا جاتا ہے. آپ کو الحمدللہ سے نوازا جاتا ہے, نہیں وہ بھی ہوا ہے, لیکن الحمدللہ آپ کا نام بھی پورے ملک میں روشن ہے. یہ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ایک بہت زبردست ملک ہے اور پوری اسلامی دنیا اس کو دیکھ کے جلس ہوتی ہے. یہ زبردست تو اگر یہ زبردست ملک اپنا مشکل میں ہے نہیں, یہ اور مشکل کس کی بنائی ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میر صاحب کہ امریکہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, امریکہ سے مقابلہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, امریکہ کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک اہل سیاسی نظام چاہیے, ایک اہل پرائم منسٹر چاہیے, ایک اہل مطلب سسٹم چاہیے. ابھی تو پرائم منسٹر نااہل نہیں ہوئے, تو ابھی تک تو وہ اہل ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ. میں یہ جو آج انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, آج امریکہ سے ایک ان کے آئے ہوئے کمانڈر ریزولیوٹ سپورٹ مشن جنرل جان نکلسن, ان کی جنرل قمر جوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے, اور جو پریس ریلیز ہے اس میں کہا ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ریزڈ کنسرن اوور دا بلیم گیم perpetrated by some quarters in Afghanistan and USA to undermine Pakistan's contribution to war on terror. He said that it's not a coincidence that this theme is being played at a time when policy review is being undertaken in USA. اور اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ بھی ہو گیا. تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ ایک طرف امریکہ اور کچھ اور کوارٹرز جو ہیں وہاں سے پاکستان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, دوسری طرف کوئٹہ میں, کراچی میں, پشاور میں, لاہور میں, پارا چنار مت بھولیے, پارا چنار میں تو بہت بڑا عام سیولینز کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. تو ہر طرف تباہی ہے, بربادی ہے, بم دھماکے ہیں, سازشیں ہیں, تو ہم ایک پرائز بھی پے کر رہے ہیں اور ہم پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو حامد بھائی میں بہت مذمت کرتی ہوں, بڑے اندھوناک واقعہ ہوا آج لاہور کے اندر. اس میں جو آپ کا سوال ہے, میں دو باتیں ضرور کہوں گی کہ ہم نے جو دہشت گردی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم ہے, مسئلہ 35 سال پرانا ہے, اور ہم اس کو جب 2013 میں کس حکومت میں کیا کیا وہ نہیں, لیکن میں یہ کہوں گی ضرور کہ جتنی آج تک دھماکے 2013 کے بعد ہوئے ان کی کل تعداد بنتی ہے کوئی 155-160, اور 2013 میں سے پہلے آپ 2012 کا بھی اگر ڈیٹا سال کا لے لیں تو وہ تقریباً 2600-2700 دہشت گردی کے واقعات سالانہ تھے. تو کچھ تو میرے خیال میں کامیابیاں ہوئیں, اور اگر ہم سب کو میں اس میں آ رہی ہوں, اور اگر ہم ان چیزوں کو نگیٹ کر دیں گے, اور میں اگری کروں گی ان سے کہ ہم نے پہلے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے. امریکہ ہم پہ کیا الزام لگا رہا ہے یا ہم پہ کوئی دوسرے ممالک, ٹیررزم اب صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی, فرانس جیسے ملک کے اندر بھی, یورپین کنٹریز کے اندر بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور کس طرح ہم نے ان ٹوٹیلٹی, لیکن وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام آر ہوم, اور جس میں 4 سال بہت کامیابیاں ہوئیں, اور اتنی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا. اگر ابھی آپ احمد فراز صاحب کا بیپر دیکھیں تو انہوں نے فورینزک کی بات کی, انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کی بات, فورس کی بات کی, انہوں نے بام ڈسپوزلز کی بات کی, انہوں
انہوں نے امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائسز کی بات کی, لیبس کی بات کی, یہ تمام چیزیں 2013 میں نہیں موجود تھیں. اس کے بعد جس وقت نیپ آیا, نیشنل ایکشن پلان آیا, اور اس سے پہلے جب یہ ساری جو سپورٹ سسٹم تھا, انفراسٹرکچر تھا, وہ ان پلیس ہوا, نیپ کے اندر امپلیمنٹیشن آئی, اس وقت آدھا تو ٹائم گزر گیا کہ صوبوں نے کیا کرنا ہے اور وفاق نے کیا کرنا ہے. آپ نے خود بھی اس کے اوپر پروگرامز کیے, لیکن جس وقت یہ پتا چل گیا صوبوں کو کہ یہ امپلیمنٹیشن کا جو فیز ہے وہ صرف صوبوں کے اندر ہونا ہے, اور آپ نے دیکھا اس سے اور زیادہ فائدہ ہوا. تمام صوبائی حکومتوں میں جب چیف منسٹرز نے اس چیز کی, اس کی ذمہ داری لی ود نیشنل ایز اے کوآرڈینیٹر, تو بہت فائدہ ہوا. اور اس میں نہ صرف امپلیمنٹیشن میں ہم گئے, انفراسٹرکچر میں ہم گئے, لیکن ہم لوگوں نے ایسی چیزیں بھی کی جس سے فائدہ ہوا. فار ایگزامپل, مدارس کی پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا, کوئی ان کے قریب جانے کی بات نہیں کرتا تھا, وہ اس وقت جی آئی ایس بیسڈ سسٹم کے ساتھ سارے رجسٹرڈ ہیں. ابھی وفاق المدارس جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کریکولم کے اوپر کام کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی پورے ملک کے اندر رجسٹریشن کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. پھر آپ نے دیکھا آج جب یہ دھماکہ ہوا, آج کا اگر انسیڈنٹ لے لیں تو اس کے وقت فوراً ان کی سم ویریفیکیشنز جو آلریڈی ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے وہ ہو گئی, اور پھر پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے, اور انہوں نے خود بھی ذمہ داری اس کی تسلیم کر لی, اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ. تو میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ سفر ہم لوگوں نے طے کر لیا, لیکن ایز اے کنٹری, جو مشرف کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اگر ایک دفعہ 5 سال کے لیے کوئی حکومت آئی ہے, اس حکومت کو رہنے دیں, اور اس کے بعد وہ ان مسائل کے اوپر جو کہ بہت بڑے مسئلے ہیں ملک کے لیے, جس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ اچیومنٹس بھی کر لی ہیں, سکسیس سٹوریز بھی ہیں, لیکن ان کے اوپر فوکس کر کے تمام صوبے ایک اور فیڈرل لیول کے اوپر 5 سال اس پہ کام کریں, اور پھر آرام سے اگلی ٹرانزیشن میں چلے جائیں, تاکہ جو نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, جس طرح آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ یہ خالی وفاق یا کوئی ایک اہل وزیر اعظم یا یہ جو بات کر رہے تھے مشرف, یہ اس طرح کا کام ہے ہی نہیں. یہ تمام چیزیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ساتھ ہونی ہے, اور جب ہوئی نیشنل ایکشن پلان جب کمپریہنسو کوآرڈینیٹڈ ہوا تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. تو میرے خیال میں اس کو پورے کو اس نیریٹو کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ملک کے اندر ہم اپنے ملک کے اندر کیا کام کریں. اور جس طرح پرائم منسٹر نے, آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جو پہلی سپیچ کی تھی پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہوگا یا امریکہ کے ساتھ کیا پالیسی ہوگی, جب تک ہم, اور پھر جو ہماری صفوں کے اندر, میں اس بات کو بالکل آئی اگری کہ کس طرح ہم نے ان کو فلٹر کرنا ہے. اور جو آپ نے دیکھا کہ پنجاب لیول کے اوپر, سندھ لیول کے اوپر, کے پی کے لیول کے اوپر, بلوچستان کے لیول کے اوپر جو کومنگ آپریشن ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایسے کومنگ آپریشنز نہیں ہوئے بغیر کسی, جو آپ نے بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کیا, اور آپ نے بہت اچھا کیا نام بھی نہیں لیا, کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ ہر اس سازش کو ساتھ ملا دیتے ہیں جس سے آپ ایک ایتھنیسٹی کا فیکٹر لے آتے ہیں, اور ایک اور جنگ شروع ہو جاتی ہے ملک کے اندر. تو یہ تمام چیزیں ہم صرف تب اس پہ قابو پا سکتے ہیں جبکہ ہم خود کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ, ہمارا ایک کلیکٹیو نیریٹو آن نیشنل سیکیورٹی. کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کی ہے جی جنرل صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ نے, تو کلیکٹیو ایفرٹ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اگر اس کو پورا ٹائم ملے گا کام کرنے کا تو یہ مسائل حل کرے گی نا. تو پاکستان میں حکومتیں اگر اپنی مدت پوری نہیں کریں گی تو مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت کی مدت کا کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے. اگر ایک وزیر اعظم کسی وجہ سے, اس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں, کوئی اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اگر وہ ہٹتا ہے تو پارٹی کی حکومت ہے, پارٹی نیا آدمی لے آئے گی, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کانسٹیٹیوشنل مدت پوری ہونی چاہیے, اس میں شک نہیں ہے. انڈیویجولز کا میں نہیں کہہ سکتا, انڈیویجولز کے اپنے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پچھلے 1.5 سال میں خطے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. جب سے امریکنز کو یہ سمجھ لگی ہے کہ رشین اور چائنیز انٹرونشن موجود ہے, طالبان کی پیٹرنائزیشن وہاں پہ ہے, ان کو تو وہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن پاکستان کو چونکہ انہیں ابنڈن کرنا ہے, پاکستان کا جس طرح وہ ہمیشہ پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا, الزامات لگا لگو کے, تو پھر وہ پیسے روک لیے اور پھر آہستہ آہستہ چھوڑے, وہ ایک شفٹ آ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ امریکنز یہاں سے ایک پیسفل ایگزٹ چاہ رہے تھے, اب وقت ہے کہ وہ یہاں سٹے کرنا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ملٹری بلڈ اپ بھی ہوگا وہاں پہ. اس کے لیے ان کو بہانے بھی چاہیے کہ ملٹری بلڈ اپ کرنے کے لیے چنانچہ وہ یہی لگائیں گے, آپ کے اوپر کچھ الزامات ہوں گے, کچھ افغانستان میں سچویشن خراب دکھائیں گے, اور الٹیمیٹلی ملٹری بلڈ اپ ہوگا. یہ جو چیز ہے یہ اس سے جڑی ہوئی, اس سے کنیکٹڈ اور کئی ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹی پاکستان میں بڑھے گی, پاکستان میں ٹیررزم بھی بڑھنے کے چانسز ہیں, چونکہ اس میں کھلی چھٹی انڈیا کو ملے گی, کھلی چھٹی جو ہے وہ افغان این ڈی ایس کو ملے گی. اب کیا پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا اب ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ چیز ختم ہو گئی. میاں صاحب نے اگر آتے تقریر کی تھی وہ زمانہ اور تھا, اس وقت ریلیشن شپ کچھ اور نوعیت کی تھی. جو تبدیلیاں اب ہو رہی ہیں اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آپ فوراً چیز ڈسکس کریں. آپ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اسرٹ کرے,
اسرٹ کرے اور ڈسکس کرے. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ خود اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی. مثال کے طور پہ اگر امریکہ آپ کے ساتھ تعلقات بند کرتا ہے, خراب کرتا ہے اور ادھر ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے, تو ہم اس کے یہاں سے جو اس کو لائن آف کمیونیکیشن مہیا کی ہوئی تھی ہم بند کرتے ہیں یا اس کو چوک کرتے ہیں, روکتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ شاید ڈائریکٹ نہ کہہ سکے, لیکن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ نے ریزولوشن منظور کیا تھا کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب اور یمن کے معاملے میں غیر جانبدار رہے گا. اس کے 8-9 پوائنٹ تھے جی, لیکن پھر جنرل رحیل شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب اس کا آپ کی غیر جانبداری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پھر ثابت کیا قطر کے معاملے میں کہ آپ غیر جانبدار ہیں. دیکھیں ایک جنرل صاحب رحیل شریف کے معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہی ہیں. نہیں, غیر جانبدار. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, وہ سعودی لیڈ الائنس ہے, سعودی عرب نے اور 5 ممالک تھوڑی نے وضاحت دے دوں. قطر ریٹائرڈ افسر ہے میر صاحب, وہ اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں گیا ریٹائرڈ افسر اپنے ادارے کی مرضی کے بغیر کس طرح جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ بات درست ہے میر صاحب کی. گورنمنٹ جب ایک این او سی دیتی ہے وہ سوچ سمجھ کے دیتی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ایسے گورنمنٹ پہ لگا دیا, وہ فوج پہ لگا رہے تھے. نہیں, چلو فوج پہ دے دیں آپ, وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فوج اور گورنمنٹ میں کوئی فرق میں نہیں سمجھتا. بہت اچھی بات کیا آپ نے, بہت اچھی بات کیا کہ فوج اور گورنمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. فوج ادارہ کر دیا جائے, فوج ادارہ ہے گورنمنٹ. بالکل ٹھیک, بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جو بات آپ واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی سرتاج عزیز صاحب نے ریسنٹلی سینٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس ایکچوئل ٹیوارز اور کچھ اس کے خد و خال اس کے آئے نہیں. ایکچولی وہ اس میں ڈیلے یہی ہے, وہ وقت لگے گا, آئیں گے صحیح. وہ فورس جو بن رہی ہے یا اگر بنے گی کبھی, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آج سیریا اور عراق میں چیز ہو رہی ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ IS کے وہاں اکھڑ رہے ہیں, انہوں نے الٹیمیٹلی واپس اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے یا ان علاقوں میں جانا ہے جہاں وہ جا سکیں گے. ٹھیک ہے, خطرات وہاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوں گے اور یہ فورس الٹیمیٹلی یوز وہاں ہوگی. اور یہ چیز جب کلیریفائی ہو کے آئے گی, گورنمنٹ اس وقت فیصلہ کرے گی, اور ہو سکتا ہے گورنمنٹ پارلیمنٹ میں جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ جی ہمیں اس کولیشن کا حصہ رہنا یا نہیں رہنا. اور جو مجھے سمجھ ہے, جو مجھے بتایا گیا ہے, اور رحیل بھی مجھے جو بتاتے رہے ہیں, اس میں یہی تھا کہ یہ IS کے خلاف ہوگی اس سٹیج پہ جب وہ اپنے اپنے ممالک میں جائیں گے, اور یہ ان کو پتا تھا کہ جی یہ کسی نہ کسی وقت میں سیریا اور عراق میں ان کے پاؤں اکھڑیں گے, یہ علاقے واپس چلے جائیں گے. اب اس صورت میں اگر یہی رہتا ہے مشن, تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے رہنا ہے. اب آپ اگر اس وقت پہ رحیل شریف کو نہیں بھیجتے تو ان کو مسئلہ تو کوئی نہیں. ایک آدمی دینا تھا, وہ بنگلہ دیش سے لے سکتے تھے. ایک آدمی دینا تھا, وہ انڈیا سے کوئی مسلمان جرنیل وہ آفر کر دیتے, وہ چلے جاتا. آپ کیوں بلا بجائے کسی کی ایل ویل کما رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس سے ایک دینے سے آپ نے سارا ہاتھ کاٹ کے پکڑا دیا, اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جب چاہے وہ NOC ڈرا کر سکتی ہے, اگر کل کو محسوس کریں کہ ہم نے اس کولیشن کا ایسا نہیں رہنا, ٹھیک ہے, تو وہ واپس آ جائے گا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا ایک براڈر کانسیپٹ میں دیکھنا چاہیے, براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. لیکن آج آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ پالیسی کے نقطہ نگاہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں یا مسلمان ممالک کے لحاظ سے جو پارلیمنٹ نے گائیڈ لائن دی تھی وہ سختی سے قائم ہے کہ وہ نیوٹریلٹی آپ نے قطر کے معاملے میں بھی دکھائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی ریلیشن شپ آپ نے اس کے کنٹور جو ہیں وہ اپنے وضع کرنے ہیں اپنے لیے, وہ امریکہ کے ساتھ اب جو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو میسج آپ کو دینا ہوگا جو شاید انڈیویجلی گورنمنٹ نہ دے سکے, وہ پارلیمنٹ دے گی کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہمارے پاس بھی کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اینڈ دیر آر مینی تھنگز دیٹ وی کین ڈو. جنرل امجد شعیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اب فورن پالیسی بنانی ہے, اور جو پارلیمنٹ فورن پالیسی بنائے گی اسی فورن پالیسی کو تمام ریاستی اداروں کو فالو کرنا چاہیے. بہت ہی اہم بات انہوں نے کی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایک کلیکٹیو نیریٹو کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ جو ہمارے بڑے بڑے سیکورٹی ایشوز ہیں اس پہ ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کو تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ فالو کریں. اور اب یہ جو آج لاہور کا واقعہ ہے, اس سے پہلے بھی لاہور میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کچھ واقعات ہو چکے ہیں جن میں پولیس کو سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے پنجاب کے سابق IG جناب شوکت جاوید صاحب سے. السلام علیکم شوکت جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میر صاحب. جی شوکت صاحب, بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس سے پہلے بھی لاہور میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کوئٹہ میں بھی پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا, کراچی میں بھی پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا, آج بھی کراچی میں پولیس پہ حملہ ہوا ہے, پشاور میں بھی سیکورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پولیس کو بار بار ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں, یہ صرف پولیس کی بات نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ آرمی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بہت ساری جگہ پہ عام عوام کو, رہتے عوام کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ جہاں پہ سافٹ ویلی دیکھتے ہیں
किसी जगह पे वो कमजोर देखते हैं वो उस जगह पर अटैक करते हैं। जी सूरत हाल ये है कि जब आप कोई जामे पॉलिसी के तहत इस मामले को हल करने की कोशिश ही कोई ना कर रहे हो तो फिर उनको फ्री हैंड है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो काउंटर टेररिज्म का तमाम बोझ जो है वो आर्मी पे, पैरामिलिट्री पे और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स के ऊपर डाला है कि वो इनको पकड़ें, वही इनसे निपटें और जो मर्जी करें, और जो काम हमारी हुकूमतों ने करने हैं, मरकजी हुकूमत ने या सूबाई हुकूमतों ने, उस तरफ कुछ भी नहीं किया जा रहा। और जब तक आप एक होलिस्टिक पॉलिसी, एक जामे पॉलिसी नहीं बनाएंगे, जिस तरह से आप नैरेटिव की बात भी कर रहे थे, उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। उसके लिए वो रिजॉल्व शो करनी जरूरी है, जिसका ये तमाम मसला जो है जिसका मतकाजी है, और अनफॉर्चुनेटली वो रिजॉल्व शो नहीं की जा रही। मसलन क्या करना चाहिए रिजॉल्व शो? मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसी 2-4 मिसालें देता हूं कि आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसमें जो पहला नुक्ता है वो है दहशतगर्दों को फांसियां देने का। इस वक्त तक कोई 450 के करीब लोगों को फांसी दी जा चुकी है, लेकिन उनमें दहशतगर्दों की तादाद 8% है। अच्छा, तो बाकी बेशुमार लोग उनके पड़े हुए जेलों में बैठे हैं, आप उनके प्रोसीजर भी पूरे नहीं करते, या तो आप खौफजदा हैं, पता नहीं क्या चक्कर है कि 100 कुछ से ज्यादा लोग तो इंतजार में हैं कि उनको फांसी दी जाए। हम उनको नहीं दे रहे, हम नॉर्मल क्रिमिनल्स को फांसी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने मदारस के रिफॉर्म्स कर रहे थे, आपने मदारस के रिफॉर्म्स को बैक बर्नर पे डाल दिया। उसकी कमेटी जो थी उसकी एक मीटिंग हुई, जो उस पर सब कमेटी बनाई गई थी, उसके बाद से उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई और उस मामले को बिल्कुल पीछे डाल दिया गया। आपने उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने उनका सिलेबस तय करना है, आपने ये तय करना है कि किस उम्र के बच्चे किस लेवल पर ये तालीम दीनी हासिल कर सकते हैं। आप 5 साल के बच्चे को उठा के दीनी तालीम देने के लिए, आलम बनाने के लिए ले जाते हैं। ये दुनिया में कहीं होता है कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन 5 साल के बच्चे को दी जाए? शौकत जवेद साहब, हमें थोड़ी देर पहले वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बता रही थी, तो ये जो इन्होंने नुकात उठाया, जरा सुन लें मरियम औरंगज़ेब साहबा कुछ क्या कहती हैं। बिल्कुल जी, मैं इसमें ये जरूर कहूंगी कि जो इन्होंने जितनी बातें की वो ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोविंशियल लेवल है उसके ऊपर भी ये सारे रिफॉर्म उसी तरह होने। और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की जो एक इन्होंने की, जो मैं पहले कर रही थी, कि ये एक कलेक्टिव होगा। ये जब तक तमाम सूबों के अंदर, ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद के अंदर 100% रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए लेकिन बाकी सूबे जो है उसमें स्ट्रगल कर रहे हो या उनकी प्रायोरिटी ना हो। उसके साथ साथ जो दूसरी बातें कि मैं ये जरूर कहूंगी कि एक तो जो पुलिस की शहादतें हुई, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की शहादतें हुई, और हमने जो इन तमाम जानों की कुर्बानी देकर, लेकिन जो हमने अपने रिजॉल्व को, जो रेजिलियंस हमारी कायम रही और जो हमने रिजॉल्व को कायम रखा, जिसकी वजह से आज हमें 89% दहशतगर्दी में पाकिस्तान में कमी आई है। लेकिन जो अब बाकी कमी रह गई है, देखें 160 एक वाकया भी, कितना अंधोनाक वाकया, कितनी फैमिलीज आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं एक तरह से। लेकिन ये तमाम चीजें आएंगी जब हम तमाम एक नेशनल लेवल के ऊपर वो नैरेटिव बनेगा, जिसका नेशनल एक्शन प्लान की बात की इन्होंने, जिन फांसियों की इन्होंने बात की, जो पॉइंट्स की सारी बातें हैं, वो ये नहीं हो सकता कि हम पीस मील में लेकर, और पीस मील के KPK में ये हो रहा है तो पंजाब में बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट के ऊपर होगा। उसके बाद आप पहली बार हामिद भाई मदारिस के अंदर जो प्रोविंसेस, जिनके मदरसे जिन प्रोविंसेस में सिर्फ उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, ये पहली दफा हुआ है। कि पहले क्या होता था कि KPK के बच्चे सिंध में पढ़ रहे होते थे, मदारिस में करिकुलम था ही कोई एक यूनिफाइड करिकुलम नहीं था, अपना अपना करिकुलम होता था, जो वो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं होती थी। पहली दफा आपने वफाकुल मदारिस वालों को वफाक के लेवल पे इकट्ठा किया, तमाम प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन उसमें रखी है, और उसके बाद पहली दफा करिकुलम की बात हो रही है, मदरसे की रजिस्ट्रेशन की बात जो कंप्लीट हुआ, और उसी को रेप्लिकेट करें प्रोविंसेस के अंदर, जिसके अंदर फिर पुलिस रिफॉर्म की बात हुई। लेकिन एक एलिमेंट जरूर आप देखें इसमें इन टोटलिटी, कि अगर इतनी अचीवमेंट हुई है, जो कि बहुत ही, मैं समझती हूं कि सलाम पेश करनी चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ज़रबुल अज़्म जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, आर्म्ड फोर्सेस को, रद्दुल फसाद अब एक और जो सेकंड स्टेज के ऊपर हम चले गए हैं। लेकिन ये जरूर हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम लोग एक रिजॉल्व को इकट्ठा इंटीग्रेटेड नहीं करेंगे, जो मैं पहले भी बात कर रही थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें हर चीज पे सियासत करनी चाहिए, हमें हर चीज पे तनकीद करनी चाहिए, और फिर पार्लियामेंट की जो वॉइस है, जो अभी जनरल साहब भी बात कर रहे थे, वो बड़ी जरूरी है कि पार्लियामेंट से जो आवाज निकले वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल होती है।
پورے پاکستان کی. اس کی ریپرزینٹیشن بہت ضروری ہے, اور جب تک یہ تین چیزیں چاروں چیزیں انٹیگریٹڈ نہیں ہوں گی, میرے خیال میں آپ پیس میل ہی اچیومنٹس لیں گے, کبھی کلیکٹیو اچیومنٹ نہیں. اچھا شوکت جوید صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جو لاہور میں آج جو واقعہ ہوا ہے, ظاہری بات ہے سوسائڈ بامبر کو روکنا تو کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ریڈ الرٹ تو کافی دن سے چل رہا تھا, سیکورٹی الرٹ چل رہا تھا, اس کو آپ سیکورٹی لیپس کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ آپ جتنے مرضی سیکورٹی الرٹ جاری کر دیں, جتنے مرضی آگے سے آپ اس کے حساب ڈالیں سیکورٹی ایجنسیوں کے, یہ اس طرح کا یہ واقعات تو آپ اس طرح سے نہیں روک سکتے جب تک ایک جامع پالیسی بنا کے اس پر تمام ایکٹرز کو نہ کہا جائے کہ وہ اس پر کام کریں. تو صورتحال یہ جس طرح سے وزیر مملکت صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ سب کو مل کے کرنا ہے, تو سب کو مل کے کرنے کی 2001 سے یہ معاملہ شروع ہے. 2001 سے لے کر اب یہ تیسری حکومت ہے. میں نہیں کسی ایک حکومت کو بلیم کرتا, کسی حکومت نے وہ ریزالو نہیں شو کی, نہ وزارت کا ریفارم کیا, نہ پولیس کا ریفارم کیا, نہ فاٹا کے ریفارمز کیے. سب ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے پنجاب میں بھی ایک ٹرائبل ایریا ہے, اس ٹرائبل ایریا کی کوئی قانونی حیثیت تک بھی نہیں ہے, ہم اس کو بھی نہیں ختم کر سکے. پھر یہ لال مسجد کے خطیب صاحب تو آپ سے کنٹرول میں نہیں آتے. لال مسجد کی جو خطیب ہے یہ حکومت کی ملکیت ہے, یہ مسجد وہاں پہ اپوائنٹمنٹ حکومت نے کرنا ہے, لیکن وہ وہاں پہ دندراتے پھرتے ہیں, انہی کا حکم چلتا ہے وہاں پہ. آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اس سے میسج جاتا ہے باہر کہ یہ ہمارا ریزالو یہ ہے. ہم وہ میسج دے نہیں پا رہے, نہ ہی ہم اس طرف کوئی سیریس ایفرٹ کرتے ہیں. 20 نکات 13 کمیٹیاں بنی, ان 13 کمیٹیوں میں سے 3 کمیٹیوں نے میٹنگز کی, 10 کمیٹیوں نے آج تک ایک بھی میٹنگ نہیں کی. اچھا, یہ اس سے پہلی حکومتوں نے بالکل ہی کچھ نہیں کیا جی. نہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے کچھ کیا, نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کچھ کیا. موجودہ حکومت نے یہ 20 نکات ضرور بنائے اور اس پر کچھ کام کیا, لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کرنا ابھی باقی. بہت بہت شکریہ شوکت جوید صاحب. اب مشرف زیدی صاحب اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ یہ کیا کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے؟ یہ جو آج جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے لاہور والے واقعے کی, وہ تنظیم جو ہے وہ دے آر بیسڈ ان افغانستان, اور جو اس کا ترجمان ہے وہ بھی افغانستان سے بیان جاری کرتا ہے. تو یہ کراس بارڈر ٹیررزم کا شکار ہے پاکستان. یقیناً ہے میر صاحب, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ جماعت جو ہے اس نے جتنے بھی دہشت گردی کے ریسنٹ واقعات ہیں ان میں رسپانسبلٹی یا اس نے یا اس کی سسٹر جماعتوں نے جو ہے لی ہے. دیکھیے اس میں جو ابھی بات ہو رہی تھی ریفارمز کی, مدرسہ پولیس ریفارمز, یہ میں سینیکل نہیں ہونا چاہتا, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی انریلسٹک باتیں. اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو مہلت دی گئی تھی ہمارے پورے نظام کو 2 سال کی, کہ اس میں ہم آرمی کے کورٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے تھے, اور پھر بات یہ ہوئی کہ اس دور میں ہم بہت سارے ریفارمز لائیں گے, لیگل ریفارمز, کورٹ سسٹم کو بہتر کریں گے, ججز کو جو ہے وہ ہتھیار جو ہے دیں گے جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں گے اور زیادہ ٹھوس قسم کے اقدامات لیگلی لے سکیں گے. ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی, اور پھر ہم نے ملٹری کورٹس کو مزید جو ہے دیر تک مہلت دے دی. تو اس بات کو ہم سائڈ کو کر دیتے ہیں, کیونکہ واقعی یہ صحیح بات ہے کہ یہ صرف پی ایم ایل نون نہیں, یہ تو ایک مجموعی ایک فیلئر ہے سیاسی نظام کا اور اس معاشرے کا. لیکن جو زیادہ ارجنٹ چیز ہے جس پہ آپ نے ایک بڑی خوبصورتی سے جو بیان کیا کہ آپ نام بھی نہیں لیں گے, کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو چیز دہشت گرد چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے. دہشت گرد کا سب سے پہلا ٹارگٹ تو وہ ہوتا ہے جو اس کا وکٹم ہوتا ہے, اس کی فیملی ہوتی ہے, اور وہ ایک انفرادی اور فیملی لیول پہ ایک چیز ہوتی ہے. اس کا دوسرا ٹارگٹ ہوتا ہے نیشنل کوہیژن, کہ پختون اور مہاجر, سندھی اور پنجابی, بلوچ اور بروی ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں, ٹویٹر پر, فیس بک پر, گلیوں میں, سڑکوں پہ, ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے کے درمیان ایک انتشار پیدا کرنے کا جو ہے وہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اور تیسرا جو سب سے اہم جس چیز کا میرے خیال ہے جاوید صاحب نے اس پہ کم زور دیا, وہ یہ کہ ریاستی جو ستون ہے اور ریاستی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو ڈھیلا کر دینا. کتنے پولیس اہلکار ہیں جو شہید ہو چکے ہیں, صرف پچھلے مہینے میں دیکھ لیں, کتنے ایس ایچ او, کتنے صفویت غیوم. لیکن جب تربت کا تربت کا جب ایک فوجی افسر جو ہے وہ پشاور میں شہید ہوتا ہے تو اس سے ٹھیک ہے ایک ہمارا نقصان ہے, ایک افسر شہید ہوتا ہے, لیکن ایک نیشنل یونٹی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کا دور دراز علاقہ ہے تربت,
اس کا جو جوان تھا وہ پشاور میں لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جان دے رہا. نہیں، اور یہ ریاست کا تو جو کانسیپٹ آپ کو یاد ہوگا، سلالہ کا واقعہ، ابھی امریکہ کی بات ہو رہی تھی. 28 نومبر 2011 کو سلالہ پر امریکی جو ہے جہازوں نے ایک حملہ کیا تھا. اس میں 2 میجر شہید تھے. ایک میجر میرانی تھے جو اندرون سندھ سے، اور جو پہلے پڑھے لکھے جو ہے انہوں نے پھر کمیشن لیا اور پھر وہ فوج میں بڑے سٹار افسر تھے اور وہ شہید ہو گئے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. تو یہ دیکھیے کہ وہ کتنا زیادہ احساس ہوتا ہے ہماری پاکستانیت کو کہ ایک سندھی لڑکا ایک گاؤں سے اٹھ کے اور وہ ہماری سرحد کا جو ہے دفاع کر رہا تھا اور اس میں وہ شہید ہوا. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن خاص طور پہ پولیس کا جو رول ہے، کیونکہ پولیس ہمیں روزانہ نظر آتی ہے. پولیس ہمارے ٹریفک میں بھی ملوث ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل میں. پولیس کا اس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بار بار کتنی دفعہ وہ کرتی رہے گی، اور کب یہ خوف بیٹھ جائے گا؟ یہ سوال میں سمجھتا ہوں سب سے اول جو ہے اس وقت ہمارے وزیر اعظم، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے ڈی جی ISI اور ہمارے دیگر جو اور وزیر داخلہ کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ عجیب آدمی ہیں آپ یار. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک طرف پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، فوج، FCC، پولیس، رینجر سب قربانیاں دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. اور آج چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے جنرل جان نکلسن پر یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنا کردار اپنی بساط سے بڑھ کر ادا کیا ہے اور بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اب جو بھی کرنا ہے آپ کو کرنا ہے، آپ کو ڈو مور کرنا ہے، ہم نے اب ڈو مور نہیں کرنا. لیکن دوسری طرف پاکستان پہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. مریم اورنگزیب صاحب، دہشت گرد تو ایک پیج پر ہیں، نظر آ رہا ہے تمام دہشت گرد تنظیموں نے الائنس کیا ہوا ہے ہمارے خلاف، اور انٹرنیشنل فورسز نے بھی ان کے ساتھ الائنس کیا ہوا، وہ سارے ایک پیج پہ ہیں. لگتا یہ ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. اور یہ میں نے آپ سے بات اس لیے پوچھی ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہوں اور ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہو کہ جی وزیر داخلہ چودھری نثار حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ذرا آپ بتائیں گی کہ چودھری نثار حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، میں چودھری نثار حکومت کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور آپ نے آج ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی جس پہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے سیاسی بات کرنی تھی، اور اس سیاسی بات کا بھی ایک پس منظر ہے. اور انہوں نے ایک وزیر داخلہ کی حیثیت سے پریس کانفرنس کی اور لگ رہا تھا کہ وہ آئندہ بھی وزیر داخلہ رہیں گے. بالکل جی، وزیر داخلہ ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے، اور جس طرح انہوں نے سارا بتایا کہ انہوں نے اپڈیٹ لی ہے لاہور جب یہ دھماکہ ہوا، اور کس طرح وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ ان کانٹیکٹ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو وہ خود بھی کہہ چکے ہیں آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی، کہ ان سے جڑی کوئی بھی خبر بغیر ان سے تصدیق کے نہ چلائی جائے. اس سے ہوتا یہ ہے، دیکھیں ایک کیبنٹ میٹنگ میں بہت سے لوگوں نے اپنی رائے دی، جس کی جو ہر رائے مختلف تھی، جس میں چودھری نثار صاحب کی بھی رائے مختلف تھی ڈفرنٹ چیزوں کے اوپر، لیکن یونائٹڈ کس پہ تھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ چودھری نثار نے کہا کہ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے. بالکل ایک یہ بات ہی یہ ہوئی تھی کہ وزیر اعظم استعفیٰ، چودھری نثار صاحب نے شاید یہ لائن بولی ہو یا نہ بولی ہو، لیکن جو پوری کیبنٹ کا ایک ریزالو تھا، اور چودھری نثار صاحب نے بالکل کنسنسس تھا. اور چودھری نثار صاحب آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے وہ ایک ہمیشہ مشورہ ایسا دیتے ہیں جو بیلنسڈ ہوتا ہے. اور میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اور بھی لوگوں نے اپنے مشورے دیے تھے، لیکن صرف ان کو پکڑ کے خبر بنا لی جائے. ایک اور صاحب جو ہے انہوں نے بھی کچھ سخت باتیں کی تھی، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوئی، صرف چودھری صاحب کی باتیں رپورٹ ہوئی. دیکھیں سخت باتیں میں نہیں کہوں گی، مخلص لوگ ہوتے ہیں، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کتنے پرانے لوگ ہیں، کتنے سینئر لوگ ہیں، تو ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے کر لینا چاہیے تھا یا کسی چیز کو دوسری طرح کر لینا چاہیے تھا. لیکن وزیر داخلہ، آپ کی کریڈیبلٹی پتہ ہے کیوں ہے چودھری نثار کے بارے میں جب آپ بات کرتی ہیں تو اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ چودھری نثار صاحب آپ پہ بھی بہت اعتماد کرتے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا. جی میں پارلیمنٹری سیکرٹری رہی ہوں، لیکن چودھری نثار کا جو اعتماد ہے وہ میرے خیال میں ان کی اپنی پوزیشن بھی ہے اس پارٹی کے اندر، ان کی خدمات بھی ہیں، اور وزیر اعظم سے ان کا بہت گہرا تعلق بھی ہے. اور آپ نے آج پھر بھی دیکھا، اور پھر جب بھی ان کے بارے میں استعفے کی بات ہوئی ان کو واپس اس کا ریبٹ دینا پڑا کہ میں کسی طرح بھی میرے نام کے ساتھ یہ چیز نہ جوڑی جائے، ذرائع کی خبر کو دور رکھا جائے اور اجتناب کیا جائے ایسی کسی خبر سے، کیونکہ دکھ ہوتا ہے آپ کا. ایک پارٹی کے اندر نہ صرف ایموشنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کی ٹائم، تعلق ایک پی ایم ایل اے گھر کی طرح ہے. تو چودھری نثار استعفیٰ نہیں دے رہے؟ دیکھیں یہ استعفے کی بات بھی کرنا میرے خیال میں غلط ہے. چودھری نثار صاحب کیوں استعفیٰ دیں گے؟ چودھری نثار صاحب پاکستان مسلم لیگ کے ایک ستون ہیں، اور چودھری نثار صاحب نے آج خود بھی بولا کہ میرے سے جڑی کسی بات کو پلیز پری ایمپٹ بھی نہ کیا جائے اور نہ بیان کیا جائے.
تو یہ تو ایک پیج پہ ہے بھائی, آپ کہہ رہے تھے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. نہیں, میں یہ بھی کہوں گی اس معاملے پہ میں نے کوئی بات نہیں کی, اور میں یہ نہیں سمجھتا, میرے ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے نا وہ یہ کہ کیا ہمارے قومی ادارے ایک پیج پر ہیں, کیا ہمارے سب سے اہم لیڈران جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے, وہ تیار ہیں, جو آنے والا کل ہے, جو امریکہ اس وقت پریشر ڈال رہا ہے. یعنی کہ جان نکلسن یہاں آئے ہوئے تھے اور ہاتھ ملا رہے تھے جنرل باجوہ کے ساتھ, اور جیسے وہ ہاتھ ملا رہے تھے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ ان کی کمانڈ کے اندر جو پریس ریلیز دیا گیا کابل سے آج, کیونکہ کابل میں بھی ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ جو ہے دہشت گردی کا ہوا, تو اس میں طالبان اینڈ دیئر سپورٹرز جو ہے بیان کیا گیا. یہ ایک جو ہے پھر سے نشاندہی پاکستان کی سٹلی جو ہے انہوں نے کی. تو ایک سائڈ پہ وہ ہم سے آ کے ہاتھ ملا کے اور کہتے ہیں ڈو مور, ویل ڈو مور, یو ڈو مور, اور ساتھ میں وہ والا نیریٹو جو پرانا نیریٹو چلتا آ رہا ہے کہ سارے افغانستان کے مسائل پاکستان کے پیدا کردہ ہیں, یہ نیریٹو ابھی تک اس کو وہ نہ صرف فروغ دے رہے ہیں بلکہ ایکٹیولی چلا رہے ہیں, نہ صرف کابل میں اور اپنی کمانڈ کے تھرو بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں اپنی پارلیمنٹ جو ان کی کانگریس ہے وہاں پر, اور دیگر جو ان کی تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان جو ہے وہ بھلے آپ نواز شریف کو نکالیں نہ نکالیں, سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے, لیکن سیاسی قوتوں کو ایک پیج پر کم از کم بڑے ایشوز پہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے. ہمارے بڑے اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اس میں پارلیمنٹ, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے وزرائے اعلیٰ اور ہماری فوج, وہ بھی ایک پیج پر نظر نہیں آتے. جب تک یہ لوگ ایک پیج پر نہیں ہوں گے ان بڑے بڑے معاملات پر, تو ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ پاکستان ان حالات کا ٹھیک طرح سے ٹھوس انداز سے مقابلہ کر سکے. یہی تو آپ کہہ رہے تھے, لیکن وہ تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں. میں ایک چیز ایڈ کروں گی مشرف کی, بہت آئیڈیل سچویشن کی بات کی مشرف, ایک تھیری بالکل ٹھیک پیش کی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر دہشت گردی اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ادارے اگر ایک پیج پر ہیں تو وہ اس وقت ہیں. یہ میں ضرور کہوں گی, کیونکہ جب ہم نے ادارے ایک پیج پہ ہیں, سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہے, لیکن سیاسی جماعتیں بھی دیکھیں, سیاسی جماعتیں بھی, نیشنل ایکشن پلان اس وقت صوبوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں فوج بھی ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہیں, اور اس کو ہیڈ ایک سویلین چیف منسٹرز کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی بلیک سچویشن نہیں ہے. آئی ول ہمبلی ڈس ایگری, اور جتنی اچیومنٹ ہم نے 4 سال میں کی ہے وہ اسی وجہ سے کی ہے, چاہے وہ ضرب عزب ہو, چاہے وہ یہ نیشنل ایکشن پلان ہو, چاہے وہ رد الفساد ہو, اور چاہے وہ پولیس ریفارم, کوئی بھی ٹول ہو جو ہم نے استعمال کیا. میرے خیال میں پہلی دفعہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں نیشنل سیکیورٹی کے. ہاں, اس میں گیپس ہو سکتے ہیں, اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں, امپروومنٹ ہو سکتی ہے, بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں, اور اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بالکل جی, پارلیمنٹ میں تو ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں تو یہ تو دہشت گردی اور نیشنل سیکیورٹی ہے, بٹ میرے خیال میں پارلیمنٹ جب تک آپ کی اسٹرینتھن نہیں ہوگی, میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتی ہوں پاکستان کے اندر ہمیشہ مسنگ لنکس رہیں گے. بہت شکریہ مریم اورنگزیب صاحبہ, مشرف زیدی صاحب بہت بہت شکریہ. اور یہ جو پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, اس میں دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور دہشت گردی کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت مضبوط اور مؤثر فورن پالیسی کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط فورن پالیسی اگر پارلیمنٹ بنائے گی تو پھر حکومت کو, عالمی طاقتوں کو یہ بتانے میں بڑی آسانی ہوگی کہ یہ جو ہماری فورن پالیسی ہے اس کو آپ کسی فرد پر پریشر ڈال کے تبدیل نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کی فورن پالیسی ہے. تو پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں اور پاکستان کو مسائل سے نجات دلائیں.